मरी की पहाड़ियों में रात किसी शिकारी की तरह दबे पांव उतर चुकी थी। देवकामत दरख्त स्याही में डूबकर रास्ते के दोनों तरफ किसी गहरी साजिश में शरीक खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। सड़क काले नाग की तरह बल खाती हुई गाड़ी की रोशनी में सिर्फ चंद फीट आगे तक ही नजर आती और फिर अंधेरे में गुम हो जाती। गाड़ी के अंदर गूंजता तेज म्यूजिक उस हैबतनाक खामोशी को काटने की एक नाकाम कोशिश थी। ज़ियान, इस संधे मोड़ पर तो आहिस्ता कर ले, फारिस ने आगे झुककर कहा। उसकी आवाज़ में तफरीह से ज़्यादा एक अनजाना सा खौफ था। ज़ियान शाह ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। उसकी नज़रें शीशे के पार अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। फिक्र नहीं कर, बस होटल पहुंचने की जल्दी है। 27 साला ज़ियान शाह, जिसने अपने वालिद ज़ुबैर शाह की बिजनेस एम्पायर को कम उम्री में ही नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया था, अपनी कुव्वत फैसला और मजबूत असाब के लिए मशहूर था। वो खतरात से खेलने का आदी था, चाहे वो स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव हो या मरी की खतरनाक सड़कें। हाँ, पर ये सड़कें स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बेतबार हैं। पिछली सीट से समीर ने लुकमा दिया। अचानक एक खतरनाक मोड़ काटते ही गाड़ी की हेडलाइट्स की छांव में एक सफ़ेद ह्योला किसी भूत की तरह नमूदार हुआ। वो सड़क के ऐन दरमियान में था। ज़ियान के पास रद्द-ए-अमल के लिए 1 सेकंड से भी कम का वक्त था। उसने पूरी ताकत से ब्रेक पैडल को दबाया। टायरों की एक कान फाड़ देने वाली चीख रात के सकूत में गूंजी और फिर एक धप की आवाज़। गाड़ी के बोनट से किसी नरम चीज़ के टकराने की वो आवाज़ फिजा में तहलील हो गई, मगर उसकी गूंज तीनों दोस्तों के जहनों में हमेशा के लिए कैद हो गई। गाड़ी मुकम्मल तौर पर रुकने से पहले ही ज़ियान ने दरवाज़ा खोला और बाहर छलांग लगाई। उसका दिल दहा रहा था, मगर चेहरे पर खौफ की जगह एक सख्त तासुर था। गाड़ी के सामने एक लड़की का वजूद बेसुध पड़ा था। उसके बालों ने उसका चेहरा ढांप रखा था। ये कोई फंदा है। ज़ियान, फौरन गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। फारिस ने गाड़ी से उतरते हुए उजलत में कहा। ये लोग ऐसे ही लूटते हैं। ज़ियान ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने झुककर लड़की की गर्दन पर उंगलियां रखीं। नब्ज बहुत मध्यम थी, मगर चल रही थी। ये जिंदा है। उसकी आवाज़ सपाट थी। तो क्या हम इसे नहीं जानते? पुलिस केस बनेगा, हमारा ट्रिप बर्बाद हो जाएगा। समीर ने दलील दी। अक्लमंदी इसी में है कि यहाँ से निकल जाएं। किसी ने हमें नहीं देखा। ज़ियान सीधा खड़ा हुआ और अपने दोस्तों की तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक थी जिसे देखकर दोनों एक लम्हे के लिए सहम गए। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं इसे यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। उसका लहजा हर किस्म के बहस व मुबाहिसा के दरवाजे बंद कर रहा था। उसने लड़की को एहतियात से बाजों में उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। फारिस और समीर ने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिए। वो जानते थे कि जब ज़ियान शाह कोई फैसला कर ले तो उसे बदलना नामुमकिन होता है। वो खामोशी से अपना सामान निकालकर सड़क के किनारे खड़े हो गए, जबकि ज़ियान ने गाड़ी अस्पताल की सिमत मोड़ दी। अस्पताल का माहौल जरासीम का शद्वायात की बू और खामोशी में बसा था। 1 घंटे के सब्र आजमा इंतज़ार के बाद नर्स ने उसे बताया कि मरीज़ा को होश आ गया है। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो लड़की बिस्तर पर बैठी थी और खाली नज़रों से सामने दीवार को देख रही थी। उसकी आंखों में ना आंसू थे, न खौफ, बल्कि एक अजीब सी बेहिसी और लाताल्गी थी, जैसे वो जिस्मानी चोट से कहीं ज़्यादा गहरे जख्म सहने की आदी हो। कैसी तबीयत है आपकी? ज़ियान ने फासले पर खड़े होकर पूछा। लड़की ने गर्दन मोड़कर उससे देखा। उसकी आंखों में शनासाई तलाश करने की नाकाम कोशिश थी। मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो? आवाज़ में कोई जज्बा नहीं था। आपको मेरी गाड़ी से टक्कर लगी थी। मैं आपको अस्पताल लाया हूँ। आप महफूज हैं। ज़ियान ने मुख्तसर जवाब दिया। मुझे आपके घर वालों को इत्तला देनी है। उनका नंबर मिल सकता है? इस सवाल पर पहली बार उसके चेहरे का तासुर बदला। एक तल्ख तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर फैल गई। घर वाले? मेरा कोई नहीं है। उसने इतना कहकर दोबारा दीवार को घूरना शुरू कर दिया। आपका कोई तो होगा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार। ज़ियान ने कुरेदा। वो दोबारा उसकी तरफ मतवजा हुई। सुनो, तुमने मुझे यहाँ लाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब एक और काम करो, मुझे किसी दारुल अमान के पते पर छोड़ो। उसके बाद तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। उसका रवैया ज़ियान के लिए हैरानकुन था। वो उसकी मदद करना चाह रहा था और वो उससे जान छुड़ाती नजर आ रही थी। मैं ये नहीं जान सकता कि आप आधी रात को वीरान सड़क पर क्या कर रही थी। लड़की चंद लम्हे उसे बगौर देखती रही, जैसे उसकी नीयत भांपने की कोशिश कर रही हो। फिर एक गहरा सांस लिया।
جاننا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، سنو۔ میرے ماں باپ کو تب قتل کر دیا گیا جب میں چھوٹی تھی۔ اس کے بعد ایک ہمدرد نے مجھے پناہ دینے کے بہانے کوٹھے پر بیچ دیا۔ ہر لفظ ایک پتھر کی طرح اس کے منہ سے نکل رہا تھا، جذبات سے آری۔ کئی سال میں وہاں رہی، کل رات وہاں سے بھاگی تھی۔ بس یہی ہے میری کہانی۔ اب کوئی اور سوال؟ زیان اپنی جگہ پر جیسے جم گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، کسی کی پوری زندگی کی اذیت کا خلاصہ تھا۔ اس کے اندر رحم یا ہمدردی سے زیادہ ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس نے بے اختیار ایک قدم آگے بڑھایا۔ میرے ساتھ چلو، میرے گھر۔ اس کی پیشکش پر لڑکی ہنس پڑی۔ یہ ہنسی خوشی کی نہیں، بلکہ دنیا کے ہر مرد پر ایک گہرا طنز تھی۔ واہ، ایک اور ہمدرد! کیا قیمت وصول کرو گے اس پناہ کی؟ میری جان بچانے کا انعام کیا ہوگا؟ وہی جو باقی مرد چاہتے آئے ہیں۔ اس کے الفاظ زہریلے تیر کی طرح تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، زیان نے اپنی صفائی میں کہنا چاہا۔ تو پھر ثابت کرو، لڑکی نے اس سے ٹوکا۔ اس کی آنکھیں اب شعلوں کی طرح دہک رہی تھی۔ اس دنیا میں کوٹھے سے آئی لڑکی کو کوئی مرد بغیر مطلب کے چھت نہیں دیتا۔ اگر تم واقعی اتنے نیک اور مختلف ہو تو مجھے نام دو، مجھے تحفظ دو، مجھ سے نکاح کرو۔ زیان کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ نکاح؟ اس لڑکی سے؟ یہ مطالبہ مضحکہ خیز حد تک غیر حقیقی تھا۔ وہ اسے گھورتا رہا، اس کے الفاظ پر یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر جب اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے غصے اور ضد کے پیچھے چھپی ایک گہری پرانی وحشت نظر آئی۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا، کچھ انجانا سا، لیکن عجیب طور پر مانوس، جیسے کوئی بھولی ہوئی یاد، کوئی ادھورا خواب۔ ایک طویل ناقابل برداشت خاموشی کے بعد زیان شاہ نے وہ فیصلہ کیا جو اس کی اپنی عملی سوچ اور منطق کے خلاف تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے لبوں سے نکلا، مجھے منظور ہے۔ زیان کے لفظ منظور ہے نے ہسپتال کے اس بے روح کمرے میں ایک ناقابل یقین سکوت طاری کر دیا تھا۔ میرال نے، جو خود کو ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار کر چکی تھی، ایک لمحے کے لیے پلکیں جھپکائیں۔ اسے توقع تھی کہ وہ غصہ کرے گا، اسے موقع پرست کہے گا، یا شاید ہنس کر چلا جائے گا، مگر اس کے سپاٹ چہرے اور ٹھہری ہوئی نظروں نے جو جواب دیا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں شک کی ایک لہر ابھری اور فوراً ہی ڈوب گئی۔ زیان نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے جیب سے فون نکالا۔ وہ جذبات پر منطق کو حاوی رکھنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور اب اسے عملی جامہ پہنانا تھا۔ نکاح کے لیے گواہوں اور ایک نکاح خواں کی ضرورت ہوگی، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل فائنل کر رہا ہو۔ اس نے چند فون کالز کی، ایک مقامی مسجد کے مولوی صاحب کو آدھے گھنٹے میں ہسپتال پہنچنے کی درخواست کی، اور ہسپتال کے ایک وارڈ بوائے اور نرس کو اچھی خاصی رقم کے عوض گواہ بننے پر راضی کر لیے۔ میرال خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ یہ شخص عجیب تھا۔ اس کے عمل میں نہ ہمدردی کا دکھاوا تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہا تھا، جو اپنا اگلا قدم پہلے سے جانتا ہو۔ تقریباً 45 منٹ بعد اسی کمرے میں فلورسنٹ لائٹس کی تیز اور بے رحم روشنی میں ایک مختصر اور بے رونق تقریب منعقد ہوئی۔ مولوی صاحب کے سامنے وہ دونوں اجنبی بیٹھے تھے۔ زیان شاہ نے جب قبول ہے کہا تو اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا، اور جب میرال کی باری آئی تو اس نے بھی ایک مکانکی انداز میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں میں وہ قانونی اور شرعی طور پر میاں بیوی بن چکے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد زیان نے گواہوں اور مولوی صاحب کو ان کی فیس ادا کی اور انہیں رخصت کیا۔ ڈاکٹر سے ڈسچارج پیپرز تیار کرنے کو کہہ دیا ہے۔ ہم صبح لاہور کے لیے نکلیں گے، زیان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اب کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ میرال نے پہلی بار بغور زیان کو دیکھا۔ وہ مہنگے لباس میں ملبوس، پر اعتماد اور ہر لحاظ سے ایک اونچے طبقے کا فرد نظر آ رہا تھا۔ آخر اس شخص نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیا وہ واقعی اتنا رحم دل تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور مقصد چھپا تھا؟ لاہور تک کا سفر تقریباً مکمل خاموشی میں گزرا۔ زیان کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی، جبکہ میرال کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے ہوئے مناظر دیکھ رہی تھی، مگر اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ عالیشان بنگلے کا سوچ رہی تھی جس کی طرف وہ جا رہی تھی، وہ گھر جو اس کی منزل بھی تھا اور اس کے انتقام کا پہلا پڑاؤ بھی۔ زیان اپنے والد زبیر شاہ کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سچ بتانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اس کے والد کے لیے سماجی حیثیت اور خون کی برابری ہر رشتے سے زیادہ اہم تھی۔ وہ میرال کو کبھی قبول نہ کرتے،
اس نے ذہن میں ایک کہانی ترتیب دے لی تھی، محبت کی کہانی۔ صرف یہی ایک ڈھال تھی جو میرال کو اس کے باپ کے غضب سے وقتی طور پر بچا سکتی تھی۔ گاڑی ایک وسیع و عریض شاندار بنگلے کے آہنی گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف پھیلا ہوا سرسبز لان، جدید طرز تعمیر کا شاہکار سفید بنگلہ اور ملازموں کی بھاگ دوڑ۔ یہ وہ دنیا تھی جس سے میرال کو سالوں پہلے چھین لیا گیا تھا۔ اس نے اپنے تاثرات کو چہرے پر آنے نہیں دیا، مگر اس کی مٹھیاں بے اختیار بھنج گئیں۔ زیان اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی صوفے پر زبیر شاہ بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ عالیہ بیگم انہیں چائے دے رہی تھی۔ زیان کو ایک انجان لڑکی کے ساتھ اندر آتے دیکھ کر دونوں کی پیشانی پر سوالیہ نشان ابھر آئے۔ زیان، بیٹا تم آ گئے؟ اور یہ؟ عالیہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ زبیر شاہ نے اخبار ایک طرف رکھا اور اپنی عقابی نظریں میرال پر گاڑ دی۔ ان کی آنکھوں میں ایک سرد مہری اور جانچنے والا انداز تھا۔ یہ کون ہے زیان؟ ان کی آواز میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ زیان ایک قدم آگے بڑھا اور میرال کے پاس کھڑے ہو کر پر اعتماد لہجے میں بولا، یہ میرال ہے، میری بیوی، ہم نے نکاح کر لیا ہے۔ یہ جملہ کسی زلزلے کے جھٹکے سے کم نہ تھا۔ عالیہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ زبیر شاہ کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ غصے سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ دماغ تو ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بیوی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ کس خاندان سے ہے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں نے اسی سے شادی کرنی تھی۔ زیان نے اپنی تیار کی ہوئی کہانی کا پہلا جملہ بولا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ محبت؟ زبیر شاہ طنزی انداز میں ہنسے۔ ہمیں بتائے بغیر ایک ایسی لڑکی سے جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے؟ ہماری عزت، ہماری ساکھ، کچھ خیال نہیں آیا تمہیں؟ میں نے جو فیصلہ کر لیا وہ کر لیا۔ میرال اب اس گھر کی بہو اور میری بیوی ہے۔ آپ لوگوں کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ کبھی نہیں۔ زبیر شاہ دھارے، اس لڑکی کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اسے ابھی اسی وقت یہاں سے باہر نکالو۔ ماحول میں تناؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ عالیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ تب زیان نے اپنا آخری پتہ کھیلا۔ اس نے زبیر شاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرد لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر اس گھر میں میری بیوی کے لیے کوئی جگہ نہیں تو میرے لیے بھی نہیں۔ ہم ابھی یہاں سے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اپنا فلیٹ ہے۔ وہ میرال کی طرف مڑا۔ چلو میرال، یہ دھمکی نہیں تھی، ایک حتمی اعلان تھا۔ زبیر شاہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا انہی کی طرح ضدی ہے۔ اگر وہ چلا گیا تو یہ ان کی سماجی اور کاروباری ساکھ پر ایک کاری ضرب ہوگی۔ ان کا اکلوتا بیٹا، ان کا وارث، ایک لڑکی کی خاطر انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ خبر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ان کے چہرے پر غصے کی جگہ بے بسی نے لے لی۔ انہوں نے ایک نفرت بھری نگاہ میرال پر ڈالی اور دانت پیستے ہوئے کہا، رکو۔ زیان رک گیا۔ ٹھیک ہے، زبیر شاہ نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، تمہاری بیوی یہیں رہے گی۔ مگر ان کی آنکھوں میں جو زہر تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب شروع ہوئی ہے۔ شاہ ہاؤس کے ملازم حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے اس نئی بیگم صاحبہ کو دیکھ رہے تھے، جو ان کے نوجوان مالک کے ساتھ بنا کسی اطلاع یا جشن کے گھر میں داخل ہوئی تھی۔ ماحول میں ایک کشیدگی تھی۔ عالیہ بیگم نے ہمت کر کے میرال کا ہاتھ تھاما اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ آؤ بیٹی، میں تمہیں زیان کا کمرہ دکھا دوں۔ ان کی آواز میں کوشش کے باوجود اپنائیت پیدا نہ ہو سکی۔ کمرہ کیا تھا؟ ایک وسیع و عریض سویٹ تھا۔ جدید فرنیچر، شیشے کی دیوار جس سے شہر کی روشنیاں نظر آ رہی تھی، اور ہر چیز میں نفاست اور دولت کی جھلک۔ میرال نے ایک سپاٹ نظر پورے کمرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی حسرت تھی، نہ خوشی۔ زیان، جو ان کے پیچھے ہی آیا تھا، اپنی ماں کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اس سے مخاطب ہوا، تم بستر پر آرام کرو، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ میرال نے صرف سر اس بات میں ہلایا۔ زیان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ اس 23 سال کی نظر آنے والی لڑکی کے سامنے وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگتی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز کسی جنگ کے میدان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ زبیر شاہ، جو اپنے خاندانی وقار اور سماجی حیثیت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے تھے، میز کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی کاروباری سلطنت کو ورثے میں ملی جائیداد سے کہیں زیادہ اپنی بے رحم حکمت عملی سے بنایا تھا۔ ان کے لیے رشتے بھی ایک قسم کا سرمایہ کاری تھے۔
اور میرال ان کی نظر میں ایک انتہائی گھاٹے کا سودا تھی۔ انہوں نے میرال کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، جیسے وہ میز پر موجود ہی نہ ہو۔ وہ صرف زیان سے کاروبار کے متعلق بات کرتے رہے۔ عالیہ بیگم، جن کا تعلق ایک پرانے اور معزز خاندان سے تھا، اس تناؤ کو کم کرنے کی کوشش میں تھی۔ بیٹی، تم نے کچھ لیا نہیں؟ انہوں نے میرال سے دریافت کیا۔ جی، لے لیا ہے، میرال کا جواب مختصر اور سرد تھا۔ زیان یہ سب دیکھ اور محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ میرال کے لیے یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر اس کی خاموش استقامت نے زیان کو متاثر کیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی نہیں بلکہ فولاد کی طرح مضبوط نظر آ رہی تھی۔ دوپہر میں جب زیان آفس جا چکا تھا، عالیہ بیگم میرال کے پاس آئی۔ وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ بیٹی، برا نہ مانو تو کیا میں تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ جان سکتی ہوں؟ میرال اس سوال کے لیے ذہنی طور پر تیار تھی۔ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ایک دور کی رشتہ دار نے مجھے پالا، مگر کچھ عرصہ قبل وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں مری میں ایک چھوٹی سی نوکری کر کے گزر بسر کر رہی تھی۔ اس نے کہانی کو جان بوجھ کر ادھورا اور مبہم رکھا تاکہ مزید سوالات کی گنجائش نہ رہے۔ یہ سن کر عالیہ بیگم کی آنکھوں میں ہمدردی کی نمی اتر آئی۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی۔ ان کے دل کا غصہ پگھل کر رحم میں بدل گیا۔ شاید ان کے بیٹے نے ایک نیک کام ہی کیا تھا، مگر زبیر شاہ کا دل پتھر کا تھا۔ اسے شام جب میرال لان میں ٹہل رہی تھی، وہ اس کے پاس آئے۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں میرے بیٹے کی زندگی سے نکلنے کے لیے؟ ان کی آواز میں کوئی لگی لپٹی نہیں تھی، صرف خالص زہر تھا۔ میرال ان کی طرف پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کا شائبہ تک نہ تھا۔ آپ کے بیٹے نے مجھے اپنی بیوی بنایا ہے۔ یہ رشتہ میری مرضی سے نہیں بلکہ اب اس کی عزت سے جڑا ہے، اور میں اس کی عزت کو بازار میں بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تم جیسی لڑکیاں عزت نہیں قیمت جانتی ہیں۔ زبیر شاہ نے حقارت سے ایک چیک بک اس کی طرف بڑھائی۔ رقم خود لکھ لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میرال نے اس چیک بک کو دیکھا اور پھر زبیر شاہ کی آنکھوں میں۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی پر اسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے آپ کی دولت نہیں، آپ کا بیٹا چاہیے، اور وہ مجھے مل چکا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے واپس بنگلے کی طرف چل پڑی، زبیر شاہ کو اپنے غصے میں سلگتا ہوا چھوڑ کر۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے۔ زیان خود کو میرال کی طرف کھینچتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے والد کا سرد رویہ، گھر کا تناؤ، اور اس سب کے بیچ میرال کی خاموش باوقار موجودگی۔ وہ نہ شکایت کرتی نہ کوئی فرمائش، بس ایک راز کی طرح اس گھر میں رہ رہی تھی۔ زیان کا دل جو پہلے صرف ایک ذمہ داری کے احساس سے بھرا تھا، اب اس میں ستائش اور پھر محبت کے جذبات انگڑائی لینے لگے تھے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرال کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شہر کی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ زیان کو اس لمحے وہ دنیا کی سب سے تنہا اور خوبصورت عورت لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کے لمس پر میرال کا جسم یوں کانپا جیسے اسے کسی نے گرم سیخ لگا دی ہو۔ وہ وحشت سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی آواز ایک زخمی سرگوشی تھی۔ زیان حیران رہ گیا۔ میرال، کیا ہوا؟ میرال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں گندا وجود ہوں، تمہارے قابل نہیں۔ تم کہاں اتنے امیر، اتنے پاکیزہ، اور میں گناہوں میں لپٹی ایک ایسی عورت جسے نہ جانے کتنے مرد چھو چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم مجھے چھو کر گندے ہو جاؤ۔ اس کے الفاظ زیان کے دل پر لگے، مگر نفرت سے نہیں، محبت سے۔ اسے پہلی بار میرال کے مضبوط کھول کے پیچھے چھپی اس ٹوٹی ہوئی لڑکی کی جھلک نظر آئی تھی۔ اس کا دل اس کے لیے ایک گہری بے پناہ محبت اور حفاظت کے جذبے سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، اسے اور خوفزدہ نہ کرنے کے لیے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک وعدہ تھا، ایک ایسا وعدہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے ماضی کے ہر زخم پر مرہم رکھے گا۔ میرال کے لرزتے ہوئے الفاظ اور اس کی آنکھوں میں خود اپنے وجود کے لیے بھری نفرت دیکھ کر زیان کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ یہ وہ تکلیف تھی جو کسی کے ماضی کے زخموں کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر وہ فاصلہ بحال کر دیا جسے میرال نے قائم کیا تھا، تاکہ وہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری نرمی اور شفقت تھی۔
تمہارا ماضی جو بھی تھا وہ گزر چکا ہے میرال۔ اس کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور یقین تھا جس نے میرال کو چونک کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تم نہیں تھی، وہ حالات تھے جن میں تمہیں قید کیا گیا تھا۔ آج تم یہاں ہو، میرے ساتھ، میری بیوی بن کر، میری عزت۔ اس نے ایک لمحے کا توقف لیا، اپنے الفاظ کو اس تک پہنچنے کا موقع دیا۔ اور میں اپنی مرضی سے، اپنی محبت سے تمہارے ساتھ یہ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اس میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جلدی نہیں، صرف تب جب تم خود کو اس قابل سمجھو کہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ساتھ انصاف کر سکو۔ میرال خاموشی سے آنسو بہاتی اسے دیکھتی رہی۔ کسی مرد کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سننا اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے ہمیشہ مردوں کی آنکھوں میں ہوس، قیمت اور ملکیت دیکھی تھی۔ پہلی بار اسے کسی کی آنکھوں میں خالص عزت نظر آ رہی تھی۔ زیان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس نے اس کے لرزتے وجود کو چھونے کی بجائے بہت نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ لمس ہوس سے پاک تھا، یہ تسلی تھی، ایک خاموش عہد تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس لمس نے میرال کے اندر جمی برف کو جیسے پگھلا دیا۔ وہ وہیں کھڑی سسکتی رہی اور زیان خاموشی سے اسے اس کے حال پر چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا تاکہ وہ اپنے بکھرے وجود کو سمیٹ سکے۔ اس رات کے بعد ان کے رشتے میں ایک نئی تبدیلی آئی۔ میرال کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا اور اس کی جگہ ایک نازک سے اعتبار نے لے لی۔ وہ زیان سے بات کرنے لگی تھی، اس کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے ٹی وی دیکھ لیتی یا کبھی لان میں اس کے ساتھ چہل قدمی کر لیتی۔ زیان نے بھی اسے کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے کچھ چاہتا ہے۔ اس کی محبت اب ایک خاموش دریا کی طرح بہہ رہی تھی جو دھیرے دھیرے میرال کی ماضی کی بنجر زمین کو سیراب کر رہی تھی۔ ایک دوپہر زیان کسی کام سے گھر جلدی واپس آ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس کا گلا تھوڑا گہرا تھا۔ جیسے ہی اس نے بالوں کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کے لباس کا کندھا تھوڑا سا سرک گیا اور تب زیان کی نظر اس نشان پر پڑی۔ اس کے دائیں کندھے پر ایک چھوٹا سا مدھم سا چوٹ کا نشان تھا۔ ایک لمحے کے لیے زیان کی دنیا گھوم گئی۔ اسے وہ نشان یاد تھا، ایک پھولا بسرا منظر بجلی کی طرح اس کے ذہن میں گوندا۔ اسکول میں کھیل کا میدان، بارش کے بعد گیلی مٹی کی سوندھی خوشبو اور ایک چھوٹی سی لڑکی جو سلائڈ سے گر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ رو نہیں رہی تھی۔ زیان جو خود بھی تب ایک بچہ تھا اس کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے اسے اٹھانے میں مدد کی تھی اور تب اس کے کندھے پر رگڑ کا نشان دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے اسکول کی واحد دوست، ایک غریب مگر انتہائی خوددار پولیس آفیسر کی بیٹی۔ وہ بہت ذہین اور سچے دل کی تھی۔ زیان جو اپنی دولت کی وجہ سے ہمیشہ مطلب پرست دوستوں میں گھرا رہتا تھا، اس لڑکی کی سادگی اور سچائی کو پسند کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اچانک اسکول آنا بند ہو گئی۔ کسی نے بتایا کہ اس کے والد کا تبادلہ ہو گیا ہے، کسی نے کہا وہ شہر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ زیان نے بہت عرصے تک اس کا انتظار کیا مگر وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ آہستہ آہستہ اس نے بھی لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میر، اس کے لبوں سے ایک نام نکلتے نکلتے رہ گیا۔ اسے یاد آیا وہ اسے اسی نام سے پکارتا تھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ میرال، اس کی بچپن کی دوست، وہی آنکھیں جن میں ایک مانوسیت کا احساس اسے پہلے دن سے تھا۔ اب سب کچھ صاف ہو گیا تھا۔ اس کے والد ایک پولیس آفیسر تھے اور میرال نے بتایا تھا کہ اس کے والدین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ کڑیاں آپس میں مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھیں جس سے زیان کا دل دہل گیا۔ اس کی محبت، اس کی دوست، اس نے کیا کیا اذیتیں سہی ہوں گی۔ اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ میرال کو یہ نہیں بتائے گا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ وہ پہلے ہی اتنے صدموں سے گزر چکی تھی۔ ماضی کی ایک اور کتاب کھولنا شاید اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ وہ انتظار کرے گا جب تک وہ خود اسے سب کچھ بتانے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس انکشاف نے زیان کی محبت کو ایک نئی گہرائی، ایک نئی شدت عطا کر دی تھی۔ اب میرال اس کے لیے صرف ایک بیوی نہیں تھی جس نے حالات کی بنا پر قبول کیا تھا۔ وہ اس کا کھویا ہوا ماضی تھی۔
اس کی بچپن کی معصوم محبت تھی جسے اس نے دوبارہ پا لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھی اور آج بھی اس کی خوبصورتی میں ایک المناک کشش تھی۔ اس کا دل اب میرال کی حفاظت کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بے چین تھا۔ وہ اسے وہ تمام خوشیاں دینا چاہتا تھا جو تقدیر نے اس سے چھین لی تھی۔ اس کی محبت اب صرف محبت نہیں رہی تھی، یہ عبادت بن چکی تھی۔ زیان کے اندر جاگنے والی پہچان نے اس کی محبت کو ایک مقدس آگ میں بدل دیا تھا۔ اب میرال اس کے لیے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک کھوئی ہوئی امانت تھی جو تقدیر نے اسے واپس لوٹائی تھی۔ اس کا ہر عمل، ہر نظر، ہر لفظ اس نئی گہرائی کی عکاسی کرتا تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا، اس کے چہرے پر ہلکی سی اداسی بھی اسے بے چین کر دیتی، اور وہ اسے دنیا کی ہر آسائش اور خوشی لا کر دینا چاہتا تھا۔ زبیر شاہ کی سرد مہری اور طنزیہ جملوں کے سامنے وہ ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو جاتا، میرال تک کسی تلخی کی آنچ بھی نہ پہنچنے دیتا۔ میرال جو محبت اور توجہ کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ زیان کا بے پناہ پیار اس کے لیے ایک میٹھی بارش کی طرح تھا اور وہ اس میں بھیگ رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی زیان کے لیے جذبات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ واقعی اس کی قدر کرنے لگی تھی۔ اس شخص نے اسے نام دیا، عزت دی اور اب بے تحاشا محبت دے رہا تھا۔ ایک شام زیان اپنے دفتر سے کچھ فائلیں لے کر آیا اور میرال کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل ہر لحاظ سے محفوظ ہو میرال۔ اس نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھائے۔ یہ میری کمپنی کے 50% شیئرز اور میری کچھ جائیداد کے کاغذات ہیں۔ میں نے یہ سب تمہارے نام منتقل کر دیے ہیں۔ میرال کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے پہلے کاغذات کو اور پھر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زیان، یہ سب… اس سے بات پوری نہ ہو سکی۔ آج تک کسی نے اسے کچھ دینے کے بارے میں سوچا تک نہ تھا، اور یہ شخص اپنی آدھی دولت اس کے قدموں میں رکھ رہا تھا۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے جو تم نے مجھے دیا ہے۔ زیان نے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ میرال اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، قدردانی کے آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے اس کے دل کے ایک تاریک کونے میں ایک خلش بھی تھی۔ زیان کی بلوث محبت اس کے انتقام کے ارادے کو مزید مشکل بنا رہی تھی۔ یہ شخص فرشتہ ہے، اس نے خود سے کہا، مگر اس کا باپ ایک شیطان ہے۔ میں اس فرشتے سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن اس شیطان کو اس کے گناہوں کی سزا دینا بھی میرا فرض ہے۔ زیان کی محبت ایک خوبصورت جال تھا، مگر وہ اپنے مقصد کو بھلا نہیں سکتی تھی۔ زبیر شاہ اپنے بیٹے کی اس دیوانگی کو بھانپ چکا تھا۔ ایک بے نام و نسب لڑکی پر اس قدر نوازشات اسے ایک آنکھ نہ بھا رہی تھی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ لڑکی کوئی شاطر کھلاڑی ہے جس نے اس کے بیٹے کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ ایک روز جب زیان ایک کاروباری دورے پر شہر سے باہر تھا، زبیر شاہ نے میرال کو اپنے راستے میں روک لیا۔ بہت ہو گیا، میں نے تمہیں بہت وقت دے دیا، اب میرے بیٹے کو لوٹنا بند کرو اور اس گھر سے نکل جاؤ۔ میرال نے سکون سے ان کی طرف دیکھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب چھپنے کا کھیل ختم ہوا۔ اگر میں نہ جاؤں تو میں تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ تم جیسی لالچی لڑکیاں صرف پیسوں کی زبان سمجھتی ہیں۔ میرال کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ مسکراہٹ جو اس نے شاہ ہاؤس میں قدم رکھنے کے بعد سے چھپا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں کی نرمی کی جگہ ایک فولادی چمک نے لے لی۔ آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، میں یہاں آپ کے بیٹے کی محبت میں نہیں آئی۔ اس نے ایک لمحے کا وقفہ لیا اور پھر اس کے اگلے الفاظ نے زبیر شاہ کو ساکت کر دیا۔ میں یہاں آپ کو تباہ کرنے آئی ہوں۔ زبیر شاہ کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون ہو تم؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا۔ میرال کی آواز میں اب زہر بھرا طنز تھا۔ آپ کے گناہوں کی فہرست یقیناً بہت طویل ہوگی، بس اتنا جان لیں کہ میں آپ سے سب کچھ چھین لوں گی۔ آپ کی دولت، آپ کا وقار، آپ کا یہ گھر، اور سب سے آخر میں وہ چیز جسے آپ سب سے زیادہ عزیز رکھنے کا ناٹک کرتے ہیں، آپ کا بیٹا۔ زبیر شاہ کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دوبارہ پیسوں کی پیشکش کی۔ تمہیں جو چاہیے میں دیتا ہوں، میری ساری دولت لے لو، مگر زیان کو چھوڑ دو۔ میرال ہنس پڑی۔
یہ ایک فاتحانہ ہنسی تھی۔ دیر ہو چکی ہے زبیر شاہ، اب تو کھیل شروع ہو چکا ہے۔ میں آپ کی دولت نہیں چھینوں گی، میں آپ کو اس مقام پر لاؤں گی کہ آپ خود یہ دولت میرے قدموں میں رکھیں گے۔ اور رہی بات آپ کے بیٹے کی، تو اسے تو میں آپ سے چھین کر ہی یہاں سے جاؤں گی، وہ میرا ہے، آپ کا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ سکون سے وہاں سے چلی گئی، اور زبیر شاہ اپنی جگہ پر بت بنے کھڑے رہ گئے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے جسے ایک معمولی بے سہارا لڑکی سمجھا تھا، وہ در حقیقت ایک ایسا خطرناک طوفان ہے جو ان کی دنیا کو تہس نہس کرنے کے لیے ان کے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ میرال کے ساتھ ہوئی کھلی دشمنی کے اعلان نے زبیر شاہ کے اندر سوئے ہوئے بھیڑیے کو جگا دیا تھا۔ انہیں اپنی زندگی میں کوئی بھی اتنا بے خوف اور خود پر اتنا قابو رکھنے والا نہیں ملا تھا، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہ تھی۔ اس کی دھمکی اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ میں تمہارا بیٹا تم سے چھین لوں گی۔ یہ الفاظ اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس کہانی کو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا۔ اس نے اپنے فون سے ایک نمبر ملایا جو صرف انتہائی نازک معاملات میں استعمال ہوتا تھا۔ فارم ہاؤس تیار رکھو، ایک مہمان آ رہا ہے، اور اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کی واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ 2 دن بعد جب زیان شہر کے دوسرے سرے پر ایک اہم کانفرنس میں مصروف تھا اور اس کا فون پر دستیاب ہونا تقریباً ناممکن تھا، زبیر شاہ نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا۔ اس کا سب سے وفادار اور پرانا ڈرائیور رشید میرال کے پاس پہنچا۔ بیگم صاحبہ، زیان صاحب نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے انتہائی ادب سے جھک کر اطلاع دی۔ انہوں نے آپ کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں سرپرائز لنچ رکھا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کانفرنس سے سیدھا وہیں پہنچیں گے اور آپ کو گھر سے پک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرال جو لاؤنج میں بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی کی لہر دوڑ گئی جو فوراً ہی ایک گہری سوچ میں بدل گئی۔ زیان ایسا کبھی نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ اسے خود فون یا میسج کرتا تھا، چاہے کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو۔ یہ اس کا اور زیان کا ایک انکہا اصول تھا۔ اس نے ڈرائیور کے چہرے پر ایک نظر ڈالی جس کی آنکھوں میں چھپی گھبراہٹ کو میرال جیسی جہاں دیدہ آنکھیں فوراً پہچان سکتی تھی۔ تو کھیل شروع ہو ہی گیا زبیر شاہ، اس نے دل میں سوچا، مگر اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ واقعی یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کا شائبہ تک نہ تھا، بلکہ ایک سرد اور حسابی سکون تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ایک چال ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ لنچ کی دعوت نہیں بلکہ موت کی طرف پہلا قدم ہو سکتا ہے، مگر وہ ڈری نہیں، در حقیقت وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے الماری سے ایک خوبصورت لباس نکالا اور پہننا شروع کیا۔ تیار ہوتے ہوئے اس نے اپنی کلائی میں ایک نازک بریسلٹ پہنا۔ یہ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا، اس میں ایک چھوٹی سی مگر انتہائی طاقتور GPS ٹریکنگ چپ نصب تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے پھنسا رہے ہو زبیر شاہ؟ اس نے آئینے میں اپنے عکس سے سرگوشی کی، مگر سچ یہ ہے کہ تم خود میرے جال میں آ رہے ہو۔ وہ مکمل تیار ہو کر نیچے آئی اور خوشی خوشی ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے راستے میں باتوں باتوں میں ڈرائیور سے ریسٹورنٹ کا نام پوچھا، جس پر وہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور ایک فرضی سا نام لے لیا۔ گاڑی شہر کی مصروف سڑکوں سے نکل کر آہستہ آہستہ ویران راستوں کی طرف مڑنے لگی۔ میرال خاموشی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کا دل مضبوطی سے دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں، بلکہ ایک عجیب سے جوش سے۔ آدھے راستے میں ایک سنسان جگہ پر ڈرائیور نے گاڑی روکی اور پچھلا دروازہ کھول کر ایک دوسرا شخص اندر گھس آیا۔ اس کے ہاتھ میں کلوروفارم میں بھیگا ہوا رومال تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرال کے چہرے پر رکھتا، میرال نے اپنی پوری قوت سے اس کی کلائی پر کاٹ لیا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا، مگر وہ 2 مردوں کے سامنے ایک کمزور لڑکی تھی۔ ایک مختصر مزاحمت کے بعد رومال اس کے چہرے پر رکھ دیا گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، مگر بے ہوش ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو وہ زبیر شاہ کے سامنے کرسی پر بندھی تھی۔ زبیر شاہ اپنی فتح کے نشے میں چور تھا۔ اس نے ایک کہکا لگایا جو کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجا۔ تمہارا شوہر، وہ میرا بیٹا ہے، میرا خون۔ جب میرے ملازم اسے بتائیں گے کہ اس کی نئی نویلی دلہن اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کرے گا۔
خاندان کی عزت پر لگے اس داغ کو وہ خود مٹانے کی کوشش کرے گا۔ میرال نے نفرت سے اسے دیکھا۔ آپ کی سوچ آپ ہی کی طرح گھٹیا ہے۔ محبت اور اعتبار جیسے لفظوں کو آپ جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ وہ آئے گا، اور جب وہ آئے گا تو آپ کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ زیان کی گاڑی پورچ میں رکی۔ وہ دن بھر کی میٹنگ سے تھکا ہوا تھا، مگر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ گھر آ گیا تھا، میرال کے پاس۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہوئے آواز لگائی، میرال۔ کوئی جواب نہ آیا۔ گھر میں ایک عجیب غیر معمولی خاموشی تھی۔ تبھی گھر کا پرانا ملازم جاوید، جس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا، اس کے سامنے آیا۔ صاحب، وہ بیگم صاحبہ، وہ ہکلایا۔ کہاں ہے میرال؟ زیان کی پیشانی پر بل پڑے۔ صاحب، وہ ایک گاڑی آئی تھی، بیگم صاحبہ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ لے کر اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ملازم نے نظریں جھکائے ہوئے ایک کاغذ زیان کی طرف بڑھایا۔ وہ یہ خط آپ کے لیے چھوڑ کر گئی ہیں۔ زیان نے خط کھولا۔ اس میں ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں چند سطریں تھی۔ میں یہ زندگی نہیں جی سکتی، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ زیان کا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے زمین گھوم گئی ہو، مگر پھر اس نے لکھائی پر غور کیا۔ یہ میرال کی لکھائی نہیں تھی، یہ ایک بھونڈی نقل تھی۔ اس کے اندر شک کی ایک سرد لہر دوڑی، جو فوراً ہی یقین میں بدل گئی۔ یہ سب اس کے والد کا کیا دھرا ہے۔ چند ہفتے پہلے کا ایک منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ میرال نے خوفزدہ لہجے میں اس سے کہا تھا، زیان، مجھے آپ کے والد سے ڈر لگتا ہے۔ جس طرح وہ مجھے دیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ ہمیں الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ زیان نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ ایسی ہمت نہیں کریں گے، لیکن تمہارے دل کے سکون کے لیے۔ اس نے ایک خوبصورت بریسلٹ میرال کی کلائی پر پہنایا۔ اسے کبھی مت اتارنا۔ اس میں ایک ٹریکر ہے۔ اگر تم کبھی بھی مصیبت میں ہوئی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں ہمیشہ تم تک پہنچ جاؤں گا۔ فلیش بیک ختم ہوتے ہی زیان تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور ٹریکنگ سافٹ ویئر آن کیا۔ سکرین پر ایک سرخ نقطہ نمودار ہوا، جو شہر سے باہر ایک جانی پہچانی جگہ پر ٹمٹما رہا تھا۔ زبیر شاہ کا ذاتی فارم ہاؤس۔ بابا، ایک تکلیف دہ سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے والد اس حد تک گر سکتے ہیں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے میز سے اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور طوفان کی طرح گھر سے نکل گیا۔ زبیر شاہ کا صبر جواب دے رہا تھا۔ میرال کی بے خوفی اسے پاگل کر رہی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا۔ بابا، چھوڑ دے اسے۔ زیان دہلیز پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ زبیر شاہ اپنے بیٹے کو وہاں دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ زیان نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کو میرال سے الگ کیا اور اسے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ زیان، تم یہاں؟ زبیر شاہ خود کو سنبھالتے ہوئے چیخا۔ یہ عورت جھوٹی ہے، یہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، میں نے اسے پکڑ کر یہاں بند کیا ہے تاکہ خاندان کی عزت بچا سکوں۔ بس کر دے بابا، میں آپ کے ہر جھوٹ سے واقف ہوں۔ زیان دھارا، میں نے اسے ٹریک کیا ہے۔ سچ بتائیں، آپ نے اسے یہاں قید کیوں کیا؟ کیونکہ یہ ایک لالچی عورت ہے جس نے تمہیں پھنسا لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ زیان کچھ کہتا، میرال اس کے پیچھے سے آگے آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ آگ جل رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں سچ کیا ہے۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ میرا نام صرف میرال نہیں ہے، میں انسپکٹر رحمان علی کی بیٹی ہوں، وہی ایماندار آفیسر جس نے آپ کی اسمگلنگ کی سلطنت کے ثبوت اکٹھے کر لیے تھے۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ آپ کو بے نقاب کرتے، آپ نے میرے ماں اور باپ کو ہمارے اپنے گھر میں قتل کروا دیا، اسے ایک ڈکیتی کا رنگ دے دیا، اور پھر ایک سہمی ہوئی چھوٹی سی بچی کو کوٹھے پر بیچا تاکہ آپ کا راز ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ ہر لفظ ایک بم کی طرح گر رہا تھا۔ زبیر شاہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ زیان نے ایک ناقابل یقین نظر سے اپنے باپ کے خوفزدہ چہرے اور پھر میرال کے آنسوؤں سے بھرے مگر غصے سے دہکتے چہرے کو دیکھا۔ ساری کڑیاں مل گئیں، میرال کا ماضی، اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کا انتقام اور اس کے باپ کی بے رحمی۔ اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ جس عورت سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، اس کی زندگی کا تباہ کن طوفان اس کا اپنا باپ تھا۔
میرال کے الفاظ کے بعد کمرے میں ایک موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ زبیر شاہ کا چہرہ، جو ہمیشہ غرور اور طاقت سے تمتماتا رہتا تھا، ایک لمحے میں بجھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انکار نہیں بلکہ پکڑے جانے کا خوف تھا۔ زیان نے اپنے باپ کے چہرے پر وہ اعتراف پڑھ لیا جو اس کی زبان کبھی نہ کرتی۔ زبیر شاہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے آخری کوشش کی۔ زیان بیٹا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ تمہیں مجھ سے چھیننے کی سازش ہے۔ اس کی آواز میں پہلے والا روب نہیں بلکہ ایک بھیک تھی۔ زیان آہستہ سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک سرد بے پیام مایوسی تھی۔ صرف ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتے کہ یہ جھوٹ ہے۔ اس کی آواز ایک سرگوشی تھی، مگر اس میں اتنی کاٹ تھی کہ زبیر شاہ نظریں نہ ملا سکا۔ اس کا سر جھک گیا، اور یہی اس کا اصل اعتراف تھا۔ آپ نے یہ سب کیا؟ زیان نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جس لڑکی کو میں بچپن سے اپنے دل میں رکھتا تھا، جس کی یاد مجھے آج تک بے چین کرتی تھی، آپ نے اسے جہنم میں پھینک دیا؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس میں درد اور غصہ گھل رہا تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے وہ اتنے سال اس گلیز جگہ پر رہی۔ نہ جانے کن کن درندوں نے آپ کی وجہ سے میری محبت کا یہ حال کیا۔ وہ چیخ رہا تھا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا بابا، کبھی نہیں۔ زیان، میری بات سنو، زبیر شاہ نے التجا کی۔ میں نے جو کیا اس سلطنت کے لیے کیا، تمہارے لیے کیا۔ میرا نام مت لیں، زیان نے نفرت سے جواب دیا۔ مجھے ایسی سلطنت پر تھوکنا بھی گوارا نہیں جس کی بنیاد معصوموں کے خون پر رکھی گئی ہو۔ اس نے ایک فیصلہ کن سانس لیا۔ آپ کو پولیس کے حوالے بھی میں خود کروں گا، آپ کے خلاف گواہی بھی میں دوں گا، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے جیل بھجواؤں گا۔ یہ آخری الفاظ تھے۔ زیان اپنے باپ کے لیے مر چکا تھا، اور اس نے اپنے باپ کو بھی اپنے لیے مار دیا تھا۔ وہ پلٹا اور نرمی سے میرال کا ہاتھ تھاما، جس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ چلو میرال۔ اس کی آواز اب پرسکون تھی، مگر یہ طوفان کے بعد کی ویران خاموشی تھی۔ وہ میرال کو لے کر کمرے سے نکل گیا۔ زبیر شاہ وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کا وجود نہیں، اس کی روح اس کے جسم سے نکلی جا رہی ہے۔ بیٹے کی نفرت کا زہر اس کی رگوں میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر کرسی پر گر گیا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں کٹ رہا تھا۔ یہ وہ خاموشی تھی جس میں دو زخمی روحیں ایک دوسرے کے درد کو بنا کہے محسوس کر رہی تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے زیان نے گاڑی ایک سنسان سڑک کے کنارے روک دی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا دیا۔ مجھے معاف کر دو میرال، اس کی آواز گھٹی ہوئی تھی۔ میں اپنے باپ کے ہر گناہ، ہر ظلم کی معافی مانگتا ہوں۔ میرال نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا، مگر اسے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ زیان کا درد دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی درد سے بھر گیا تھا۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے زیان، آپ نے تو مجھے اس وقت عزت دی جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے مجھے جینے کی وجہ دی۔ اس لمحے ان کا رشتہ انتقام اور حفاظت کے بندھن سے آزاد ہو کر ایک نئے گہرے رشتے میں ڈھل گیا، جس کی بنیاد مشترکہ درد اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کے عزم پر تھی۔ جب وہ گھر پہنچے تو عالیہ بیگم پریشانی کے عالم میں لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ملازموں نے انہیں میرال کے جانے کا بتا دیا تھا۔ زیان کو میرال کے ساتھ صحیح سلامت واپس آتے دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ کہاں تھے تم لوگ، اور یہ سب کیا ہے؟ امی، ہم اپنے فلیٹ پر جا رہے ہیں، زیان نے مختصر جواب دیا اور میرال کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتا تھا، جس کی دیواریں اس کے باپ کے گناہوں کی یاد دلاتی تھی۔ عالیہ بیگم حیرت سے انہیں جاتے دیکھتی رہ گئی۔ وہ معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ زبیر شاہ فارم ہاؤس کے اندھیرے اسٹڈی روم میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس کے کانوں میں زیان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میں آپ کو جیل بھجواؤں گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس کے لیے جیل جانا، میڈیا میں رسوا ہونا اور اپنے دشمنوں کے سامنے جھکنا موت سے بدتر تھا۔ مگر سب سے بڑی اذیت اس کے بیٹے کی نفرت تھی۔ اس نے سب کچھ اسی بیٹے کے لیے کیا تھا، اور آج وہی بیٹا اس سے نفرت کی انتہا پر تھا۔ وہ ہار چکا تھا، مکمل طور پر۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی پستول نکالی۔ اس نے میز پر رکھی تصویر کو دیکھا۔ یہ زیان کے بچپن کی تصویر تھی،
ایک معصوم مسکراتا ہوا چہرہ۔ زبیر شاہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تصویر کے شیشے پر گرا۔ اس نے پستول کی ٹھنڈی نال اپنی کن پٹی پر رکھی۔ باہر رات کے سناٹے میں صرف جھینگوں کی آواز تھی۔ اچانک اس خاموشی کو ایک گولی کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز نے چیر دیا۔ اگلی صبح کی روشنی زیان اور میرال کے نئے فلیٹ میں اداسی کی چادر اوڑھے داخل ہوئی۔ دونوں خاموشی سے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ زیان نے میرال کے لیے کافی بنانے کے لیے کچن کا رخ کیا۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر فارم ہاؤس کے نگران کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، زیان نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز کانپ رہی تھی۔ زیان صاحب، غضب ہو گیا زبیر صاحب نے۔ انہوں نے زیان کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا ہوا ہے بابا کو؟ صاف صاف بتاؤ۔ صاحب، انہوں نے خود کو گولی مار لی ہے۔ زیان کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ میرال جو آواز سن کر کچن میں آئی تھی، اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر بھاگی۔ زیان کیا ہوا ہے؟ زیان نے کھالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں سے صرف ایک لفظ نکلا، بابا۔ شاہ ہاؤس جو ہمیشہ طاقت اور وقار کی علامت رہا تھا، آج ماتم کدا بنا ہوا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں، رشتہ داروں کی آمد اور ملازموں کی بھاگ دوڑ میں ایک قیامت کا سا سما تھا۔ زیان ایک پتھر کے مجسمے کی طرح تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بیٹے کے فرائض پورے کر رہا تھا، مگر اس کے اندر جذبات کا ایک طوفان بڑھتا تھا۔ نفرت، دکھ، غصہ اور شاید کہیں بہت دور رحم کا ایک چھوٹا سا احساس۔ عالیہ بیگم کا حال سب سے برا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی ناگہانی موت پر بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ ابھی تک اس خودکشی کی وجہ سے بے خبر تھی اور اسے کاروبار کی ناکامی یا کسی انجانے دباؤ کا نتیجہ سمجھ رہی تھی۔ میرال خاموشی سے زیان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ اس کی خاموش موجودگی زیان کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ بہت سے رشتہ دار اسے عجیب اور مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ تدفین کے چند روز بعد جب گھر میں رشتہ داروں کی آمد و رفت کم ہوئی، زیان نے اپنی ماں کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور انہیں سب کچھ بتا دیا۔ انسپکٹر رحمان علی سے لے کر میرال کے کوٹھے پر گزرے سالوں تک اور فارم ہاؤس میں ہوئے آخری تصادم تک اس نے کوئی بات نہیں چھپائی۔ عالیہ بیگم ساکت بیٹھی سنتی رہی۔ ان کے چہرے پر پہلے بے یقینی، پھر خوف اور آخر میں اپنے شوہر کے گناہوں پر شدید شرمندگی کے تاثرات ابھرے۔ ان کے آنسو جو اب تک شوہر کی موت کے غم میں بہہ رہے تھے، اب ان گناہوں کے صدمے میں بہنے لگے۔ اس شام وہ میرال کو ڈھونڈتی ہوئی لان میں آ گئی۔ میرال تنہا ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ عالیہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ بیٹی، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ ان کی آواز بھاری تھی۔ میرا شوہر ایک سخت انسان تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ خدا کے واسطے میرے شوہر کو معاف کر دو۔ انہوں نے میرال کے ہاتھ تھام لیے۔ میرال نے اس روتی ہوئی عورت کو دیکھا۔ اس میں اسے اپنے باپ کے قاتل کی بیوی نہیں بلکہ ایک دکھیاری ماں اور بیوہ نظر آئی۔ میرال کی اپنی آنکھوں میں بھی ماضی کا سارا درد امڑ آیا۔ کاش میں انہیں معاف کر سکتی آنٹی۔ اس کی آواز میں سالوں کا کرب تھا۔ اگر آپ کے شوہر نے مجھے یتیم نہ کیا ہوتا، اگر انہوں نے مجھے ان درندوں کے حوالے نہ کیا ہوتا، تو میں ضرور معاف کر دیتی۔ زیان جو اپنی ماں کو دیکھنے آیا تھا، دروازے پر ہی رک گیا۔ اس نے میرال کے یہ الفاظ سنے اور اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور میرال کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میرال۔ معافی مجھے مانگنی ہے، ہمارے خاندان کو مانگنی ہے۔ میرال نے نظریں اٹھا کر زیان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ کر میرال کا دل پگھل گیا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو جوڑا تھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں زیان، اس نے زیان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، کیونکہ آپ نے مجھے اس وقت عزت دی جب میں خود اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ پھر اس نے عالیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ آپ کے باپ کو معاف کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اس نے ایک فیصلہ کن سانس لیا۔ لیکن صرف آپ کی خاطر زیان،
کیونکہ وہ آپ کے والد تھے، میں انہیں معاف کرتی ہوں۔ وہ اب اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے عالیہ بیگم کے ساتھ ساتھ میرال کا اپنا دل بھی جیسے پرسکون ہو گیا۔ انتقام کا بوجھ جو وہ سالوں سے اپنے سینے پر اٹھائے پھر رہی تھی، آج اتر گیا تھا۔ زیان کی آنکھوں میں میرال کے لیے محبت اور قدردانی کی ایک نئی لہر ابھری۔ اس لڑکی کا دل کتنا بڑا تھا، اس نے زیان کی خاطر وہ کر دیا جو شاید کوئی نہ کرتا۔ اس معافی نے زیان کے کندھوں سے بھی ایک بھاری بوجھ اتار دیا تھا۔ اس نے میرال کو نرمی سے اپنے گلے لگا لیا۔ یہ ایک نئے آغاز کا عہد تھا، جہاں نفرت اور ماضی کے سائے ختم ہو چکے تھے اور سامنے صرف محبت اور ایک پرسکون مستقبل تھا۔ میرال کی معافی نے شاہ خاندان پر چھائے سیاہ بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چھانٹ دیا تھا۔ انتقام کی آگ جو کئی زندگیاں جلا سکتی تھی، محبت اور درگزر کے پانی سے بجھ چکی تھی۔ اس صبح جب زیان، میرال اور عالیہ بیگم اپنے فلیٹ کی ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تو ماحول میں برسوں بعد ایک حقیقی سکون تھا۔ عالیہ بیگم نے شاہ ہاؤس کی عالیشان تنہائی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اب میرال کو ایک اجنبی یا دشمن کی بیٹی کے طور پر نہیں، بلکہ اپنی اس بہو کے طور پر دیکھ رہی تھی جس نے ان کے خاندان کو مکمل تباہی سے بچا لیا تھا۔ اب آگے کیا ہوگا زیان؟ عالیہ بیگم نے اپنے بیٹے سے پوچھا، جو گہری سوچ میں تھا۔ زیان نے میرال کی طرف دیکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنی ماں سے مخاطب ہوا۔ بابا کی سلطنت گناہوں کی بنیاد پر کھڑی تھی، میں اس گندگی کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کے لہجے میں اٹل فیصلہ تھا۔ میں کاروبار کے ہر اس حصے کو ختم کر دوں گا جو غیر قانونی یا غیر اخلاقی ہے۔ ہمیں بہت نقصان ہوگا، بہت سے لوگ ہمیں چھوڑ جائیں گے، مگر جو بچے گا وہ پاک اور حلال ہوگا۔ ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ میرال نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ ہم یہ سب مل کر کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں زیان کے لیے فخر اور محبت تھی۔ کچھ دن بعد زیان میرال کو لے کر شہر کے پرانے قبرستان آیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے والدین دفن تھے۔ میرال تقریباً 15 سال بعد اپنے ماں باپ کی قبروں پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر یہ تلخی یا غصے کے آنسو نہیں تھے، یہ سکون کے آنسو تھے۔ زیان خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑا رہا، اسے اپنا وقت لینے دیا۔ میرال نے قبروں پر پھول رکھے اور آہستہ سے سرگوشی کی۔ امی، ابو، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کے قاتل کو اس کے کیے کی سزا مل گئی، مگر اس سے بھی بڑھ کر مجھے محبت مل گئی، ایک ایسا شخص جس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا۔ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ کے سکون کے لیے اور اپنے آنے والے کل کے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے زیان کا ہاتھ تھام لیا۔ انتقام کا آخری بوجھ بھی آج اس کے دل سے اتر گیا تھا۔ آنے والے 2 سال آسان نہیں تھے۔ زیان نے اپنے والد کی کمپنی کی مکمل چھان بین کی۔ اس نے اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ اور ہر غلط کام سے جڑے شعبوں کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بند کر دیا۔ انڈسٹری میں بھونچال آ گیا، پرانے شراکت دار اسے چھوڑ گئے، مگر زیان اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اس نے ایک چھوٹی مگر شفاف کمپنی کی بنیاد رکھی۔ میرال اس سفر میں صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی سب سے بڑی مشیر اور ساتھی ثابت ہوئی۔ اس نے اپنے والدین کے نام پر ایک فاؤنڈیشن قائم کی جو جرائم کا شکار ہونے والے یتیم بچوں کی مدد کرتی تھی۔ عالیہ بیگم نے بھی اپنا وقت اس فلاحی کام کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مل کر شاہ ہاؤس بیچ دیا کیونکہ وہ اس ماضی سے مکمل طور پر نکل جانا چاہتے تھے جس کی ہر دیوار پر زبیر شاہ کے گناہوں کے سائے تھے۔ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے۔ لاہور کے ایک پرسکون علاقے میں ایک خوبصورت اور جدید گھر کے وسیع لان میں شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ 2 سال کی ایک بچی جس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا، اپنی معصوم ہنسی سے ماحول کو روشن کر رہی تھی۔ زیان اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کی ہر ادا پر قربان ہوتا ہوا۔ عالیہ بیگم آرام کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھتے ہوئے اپنی پوتی اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک گہرا سکون تھا۔ میرال ہاتھوں میں چائے کی ٹرے لیے برآمدے میں آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک کر یہ منظر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی ویرانی، کوئی دکھ نہیں تھا، صرف محبت اور تشکر کی چمک تھی۔ اس کا چہرہ اب مکمل طور پر پرسکون تھا۔
زیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ مسکرایا اور نور کو دادی کے پاس چھوڑ کر میرال کی طرف بڑھا۔ اس نے پیچھے سے آ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دیکھو میرال، اس نے غروب ہوتے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی، یہ ہے ہماری دنیا۔ میرال نے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا دیا۔ آپ نے مجھے ایک ایسی زندگی دی ہے زیان، جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا، اور تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ زیان نے جواب دیا، تم نے مجھے نفرت کے اندھیروں سے نکال کر محبت کی روشنی دکھائی ہے۔ تم میرا انتقام نہیں، میرا انعام ہو۔ اس نے میرال کو اپنی طرف گھمایا اور اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ نور دوڑتی ہوئی آئی اور ان دونوں کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ زیان اور میرال دونوں ہنس پڑے اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ ایک مکمل خاندان کی تصویر تھی، ایک ایسا خاندان جس نے ماضی کے طوفانوں سے گزر کر محبت، معافی اور امید کی ایک نئی دنیا بسا لی تھی۔ ان کا سفر جو ایک حادثے اور انتقام سے شروع ہوا تھا، اب ایک لامتناہی محبت کی داستان بن چکا تھا۔